हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं मोहम्मद उमर बोल रहा हूँ। आप जी बताएं। शान आलम बरेलवी तो बोल रहे हैं? जी जी बताएं। हेलो, आपका नाम जी शान बताएं। आलम बरेलवी है क्या? जी जी। जी, आपकी आइडिया सुना था। आप वो एक शाह इस्माइल देलवी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत पर एतराज कर रहे थे, जो मिट्टी में मिलने वाली बात थी। नहीं, हमारी आइडिया तो ऐसी कोई जो है नहीं रिलीज हुई है। नहीं, एक बंदे से बात कर रहे थे तो उसमें आपने ये एतराज किया था कि कोई बोल दे कि मर के मिट्टी में मिल गए तो वो तौहीन नहीं है क्या, ऐसा आपने कहा था। हाँ हाँ हाँ, इस बारे में तो मैंने जिक्र किया था। तो ये इबारत पे आपको क्या एतराज है भाई, जरा बताएंगे? इबारत का एतराज हमें कुछ नहीं है, बस आप लोगों के जो अल्फाज होते हैं ये दुरुस्त रहे, हमें और कोई एतराज नहीं है। नहीं नहीं, मैं समझना चाहता हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि इसमें आपको क्या गलत लगा, बताएंगे ताकि हम भी समझें हाँ उसको। जी जी। जी। असल में जो जिन उस दिन जिनसे बात हुई थी, हम्म, उन्होंने असल में उन्होंने उनके बात करने का तरीका ही अलग था। जी जी। तो उसके वजह से हमें थोड़ी नाराजगी हुई, मैंने फ़ोन काट दिया। उन्होंने ही फ़ोन कर दिया था, मैंने दोबारा बात करने की कोशिश नहीं की। तो ये बात हुई थी। इस्माइल देलवी रहमतुल्लाह की इस इबारत पे आपको एतराज है कि ये वो बोल रहे हैं कि यानी मैं ये भी एक दिन मिट्टी में मिलने वाला हूँ, तो कब जी सजदा जी। के लायक हूँ? सजदा तो उसी पाक जात को है, ना कि मेरे। फिर से इबारत बताएं, मैं समझ नहीं पा रहा बराबर। नहीं, आपने वो कहा था ना कि वो मरकर मिट्टी में मिलने वाली जो इबारत है उस पर आपको जी जी। एतराज था कि वो तौहीन है, ऐसा बोलना। हाँ हाँ हाँ, ऐसा मैंने बोला था कि रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए, इस बात की जो है तौहीन है रसूल की। रसूल की जी तौहीन है। अच्छा अच्छा। जी। तो इससे आपने क्या समझा, मरकर मिट्टी में मिल गए, इससे क्या आपने समझा? मरकर मिट्टी में मिलने से मुराद आप ही समझाए तो हो सकता है हमारे समझ में कुछ अलग आ जाए। हाँ हम क्या समझते हैं कि आपका कहना है कि हमारे रसूल जो मरकर मिट्टी में मिल गए। हाँ हाँ, ये बात जी। सही लेकिन कहा आपने। हमारा मानना ये होता है कि हम्म, जो नबी होते हैं, हाँ, जो वली होते हैं, इन लोगों के जिस्म को कब्र की मिट्टी खा नहीं सकती, वो मिट्टी में मिल हाँ, ही नहीं बिल्कुल सकते। बिल्कुल सही मरना बात है। अलग होता है। हाँ, सही बात जी है। इसमें जी ये एक देखो, इसमें अगर आप ये मुराद ले रहे हैं कि मरकर जी। मिट्टी में मिलके यानी मिट्टी में एकदम खलत मलत होना है, तो एक मिनट ये एक मिनट, हाँ, ये माना, ये नहीं माना है। जरा एक मिनट होल्ड कीजिए ना हजरत, 1 मिनट, थोड़ा टाइम जी चाहूँगा। जी जी जी। जी 1 मिनट। हाँ हाँ बोले हजरत। हाँ, मैं ये कह रहा था, आप कह रहे हैं ना कि आप बताइए क्या माना मुराद ले रहे हैं, तो मैं वो बता रहा हूँ आपको कि जी जी एक माना ये है कि आप जो आप कह रहे हैं आपके हिसाब से कि एक आदमी मरकर मिट्टी में खलत मलत हो गया पूरा, यानी जी मिक्स हो गया पूरा। जी जी तो ये माना तो गलत है। और दूसरा जी माना ये है कि देखिए, जी जी मिट्टी में यानी मस होना, जी क्योंकि कोई भी कब्र में दफन होता है तो साइड से या ऊपर से नीचे से मिट्टी से मस होता है। आप तो जानते हैं ना ये चीज। तो जी जी मिट्टी से जब मस हुआ तो वो मिलना भी हो गया उसको। और एक माना है दफन होना, जैसे कि लुगत में है, नूरुल लुगात में है, खाक में जी जी मिलाना मतलब दफन करना। ठीक है। जी जी और जी फिरोजुल लुगात में भी है, मिट्टी में जी मिलाना यानी दफन करना, मिट्टी में मिलना यानी दफन होना। जी लुगत की जी फरंग आसफिया में भी यही है कि मिट्टी में मिलना यानी दफन होना। जी ये तो हो गया एक तहकीक। ठीक है। और और दूसरी चीज हम बता रहे हैं, जी ये आपके आप अच्छे से सुनिएगा हजरत। हाँ, ठीक है। जी जी बताएं बताएं। हाँ, आपके आला हजरत ने फतावा अफ्रीका में लिखा है, सफ़ा जी 82 में, कि जी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल की एक हदीस उन्होंने बयान किया, कराते मैं, अबू बकर और उमर एक मिट्टी से बने हैं और उसी में दफन होंगे। जी ठीक है। एक तो ये हो गया, एक मिट्टी से बने हैं। और एक जी है मिरातुल इरफान आईना जी मारिफत, ये है बरेली के सैयद पीर महर अली शाह की किताब है। जी जी इसके जी सफा नंबर 1 पर इन्होंने लिखा है आदम जी इस्लाम के बारे में, कभी हम जी फरिश्तों के मसजूद थे मगर अब खाक में मिले हुए हैं। जी ठीक है। ये मिट्टी में मिलना यानी खाक में मिलना। जी एक एक हवाला हो गया। दूसरा तीसरा हवाला ये है, कंजुल ईमान का तर्जमा है खजानुल जी उन्होंने खजानुल इरफान। ठीक है। जी
آپ کے مفتی محمد نعیم الدین مرادآبادی نے ان میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے جب آدم علیہ السلام، قیامت کے دن کی بات ہے، آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت اپنے فنا ہونے کے بعد جزا کے لیے اٹھائیں گے۔ آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت، یعنی جو آدم علیہ السلام اور ان کی جتنی اولاد ہیں سب میں انبیاء کرام بھی آ گئے، تو اس میں پھر لکھا ہے کہ فنا ہونے کے بعد، یعنی فنا ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور ایک آپ کے کتاب ہے اوراق غم، یہ آپ کے بڑے مولوی ہیں علامہ ابوالحسنات سید محمد احمد قادری، اس کے صفحہ نمبر 127 سے لے کے 129 تک انہوں نے لکھا ہے کہ وفات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سنیے، تو اس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ تیر ممات نے انہیں فنا کر دیا، ٹھیک ہے، تیر ممات نے اسے فنا کر دیا۔ اور آکے غم میں ایک تیسری عبارت ہے صفحہ نمبر 73 میں کہ لکھے ہیں کہ 4000 کیڑے ایوب علیہ السلام کے تعلق سے کہ 4000 کیڑے آپ کے جسد مبارک میں پیدا ہو گئے اور وہ اعضائے مبارک کو کھاتے تھے، ہاں انہوں نے لکھا۔ اور پانچواں حوالہ طبیان القرآن، غلام رسول سعیدی کی تفسیر طبیان القرآن میں فرماتے ہیں جلد 1 اور صفحہ نمبر 152 میں کہ آیت تمام لوگوں کے متعلق ہے کہ موت کے بعد تمہارے بدن کے اجزاء خاک میں مل کر ہواؤں اور آندھیوں اور دیگر قدرتی آفات سے بکھر جائیں گے۔ تو یہاں لکھا ہے کہ موت کے بعد تمہارے بدن کے سب اجزاء خاک میں مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اتنے حوالے اس میں بھی ہے سب خاک میں ملنا۔ اور ایک حوالہ اور دے دیتا ہوں، حیات صدر الافاضل، ٹھیک ہے، ان کتاب میں ہے کہ حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جو سید الانبیاء کے بوسہ گاہ تھے ان کے بارے میں ہے کہ ان کے گلاب کی پتیاں یعنی جو دونوں رخسار تھے وہ خاک میں مل گئی، تو ان کے رخسار مبارک کو بھی خاک میں ملنا مانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اب بتائیے اس میں اگر توہین ہے تو اتنے بڑے بڑے علماء نے آپ کے توہین کیا ہے اس کو، ٹھیک ہے، تو آپ کیا فتویٰ لگائیں گے اپنے علماء کرام کے بارے میں کہ انہوں نے توہین کیا ہے انبیاء کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بتائیے۔ اس میں ماننا جو ہمارا یہ ہے حضرت، جی میں جن کتابوں کا آپ نے حوالہ دیا وہ ہمارے ہی اکابر علماء ہیں، ہاں جی میں مانتا ہوں، اور یہ حوالے صحیح بھی ہیں، درست ہیں آپ کے حوالے؟ ہاں جی میں مانتا ہوں حضرت، میں آپ سے پوچھ نہیں رہا ہوں، میں تسکین کرتا ہوں، مانتا ہوں کہ یہ حوالے درست ہے، مانتے ہیں نا؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کچھ اشکال ختم ہوا کہ اور بھی حوالے ہیں میرے پاس؟ نہیں، اب زیادہ حوالوں کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال اتنا آپ نے کافی حوالے دیے ہیں، اور مطلب ان سب چیزوں سے آپ کیا مطلب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ہیں، زندہ ہیں، دنیاوی جسم مبارک ساتھ، ٹھیک ہے، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں وہاں پہ، کوئی ضرور شریف ان کے پاس روضہ اقدس کے پاس اگر پڑھے تو اس کو خود سنتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل، تو یہ جب تو ہمارا بھی عقیدہ ہے، متفقہ عقیدہ ہے، تو کوئی اگر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تو اس سے وہ مراد ہے جو ہم نے بتایا ہے کہ یہ مٹی کو مس کرنا اس سے مطلب مل گیا، ایسا نہیں ایک دم غلط ملت ہو گیا، جیسے اللہ کے جو آپ کا عقیدہ ہے میں آپ کو بتاؤں، جو آپ کا عقیدہ ہے آپ کے ابھی کہنے کے مطابق میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی جو آپ نے دو قسمیں بتائیں مٹی میں ملنے کی، ایک مٹی میں ہوتا ہے جو ملا جس میں مطلب بالکل مل جانا، جیسے مٹی جس کو کھا جائے سمجھو مٹی میں مل گیا، ایک مٹی میں ہوتا ہے کہ دفن کرنا، ہے نا، یہ دو قسمیں آپ نے بیان کی ہیں۔ یہ جو دوسری قسم ہے دفن کرنے والی، یہ قسم آپ کے حساب سے صحیح ہے، تو اگر یہ عقیدہ اگر آپ کا ہے تو میں بھی اس سے سہمت ہوں۔ نہیں تو لغت سے میں نے حوالہ دیا، وہ عقیدہ وہی صحیح ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر،
جی جی جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کافر ہو گیا. فقط کا الفاظ جو آتا ہے وہ ماضی کے لیے آتا ہے، یعنی وہ ہو گیا، ایسا نہیں کہ ہوگا. تو اس کے باوجود علماء کرام نے جو دوسری حدیثیں ہیں، جو مسلمان ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا صدقے دل سے تو وہ جنتی ہے. اسی طرح اور مختلف حدیثیں ہیں. وہ سب حدیثوں کو پیش نظر رکھ کر اس میں علماء نے یہ کہا کہ وہ کافر نہیں ہوا، لیکن کافروں جیسا اعمال ہے اس کا، کافروں جیسا عمل ہے. ہاں، تو وہ ساری حدیثوں کو پیش نظر رکھ کے وہ چیز لیا جاتا ہے. تو اسی طرح کوئی عالم کوئی بات کہہ دے تو اس کی پورے عقائد کی جانچ کی جاتی ہے کہ اس نے دوسری کتابوں میں انبیاء کرام سے اور اسلام کے تعلق سے اس کا کیا عقیدہ ہے. اگر اس کا عقیدہ اچھا ہے اور سارے چیز میل ہے تو اس کو، اگر آپ کو اشکال ہے تو کوئی اس کو تھوڑا اس کے ہی اعمال اور عقیدے کے مطابق تعویل کی جاتی ہے. اس کو اسی کی طرف معنی فید دیا جاتا ہے، جبکہ وہ لغت سے بھی ثابت ہے اور دوسری عبارتوں سے بھی ثابت ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ رہا ہے. اور اعتراض کرنا وہ الگ بات ہے کہ اعتراض کرے گا تو دیکھو بریلی علماء نے ہی کتنا چیز لکھا ہے کہ انبیاء کرام اور دیگر لوگوں کے بارے میں فنا. تو اگر وہاں لیں گے مراد توہین کا تو سارے بریلی علماء جس میں آپ کے اعلیٰ حضرت بھی شامل ہیں، بڑے بڑے اکابر بھی شامل ہیں، سب کو توہین رسول ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے. چلیے ایک بات ہو گئی کہ آپ کا یہ بھی ماننا ہے کہ حضور عالم الغیب نہیں ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں؟ جی بالکل مانتا ہوں. استغفر اللہ. آپ کے پاس کوئی اس کی دلیل بھی ہوگی؟ دلیل میں آپ کو بالکل پیش کرتا، لیکن حضور میں معافی یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا. لیکن آپ کے سارے اکابر جو بریلوی علماء ہیں، یہاں تک کہ آپ کے اعلیٰ حضرت بھی عالم الغیب نہیں مانتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو عالم الغیب مانتا ہے اس کو کافر مانتے ہیں. آپ بتائیے. اچھا، اعلیٰ حضرت نے مطلب کبھی کہیں یہ حوالہ فتاوی رضویہ میں، اور دوسرے آپ کے علماء جو ہے وہ عالم الغیب نہیں مانتے. آپ پتہ نہیں کیسے عقیدہ یہ نکال لیا. عالم الغیب سے مراد حضور غیب کی باتیں جانتے تھے، یہی ہے نا؟ اب یہ مراد آپ اپنے علماء سے پوچھ لیں گے، زیادہ بہتر رہے گا. انہوں نے عالم الغیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں مانا ہے، اس کی نفی کی ہے. بولو تو میں بہت یہ جو فتاوی رضویہ، سنیے نا ایک منٹ، جو فتاوی رضویہ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ کسی نے نہیں مانا ہے، اعلیٰ حضرت نے نہیں مانا ہے حضور کو عالم الغیب، یہ فتاوی رضویہ کے کون سے صفحے پہ ہے؟ میں ذرا ایک بار اس کو مطالعہ کرنا چاہتا ہوں. اچھا، آپ کو مطلب حوالہ دے دوں؟ جی بالکل. یہ بات صحیح ہے. چلو مسجد. دیکھو یہ فتاوی رضویہ جلد 29 ہے، صفحہ نمبر 207 ہے. یہ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 207. 260. 200. اچھا جی، سمجھ میں آیا. اور ایک حوالے لے، مقام ولایت و نبوت، علامہ غلام رسول سعیدی کی بریلی جو علامہ ہیں ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 33. جلد نمبر جو فتاوی رضویہ کا 29 بتائے تھے وہ 29. صفحہ 207. اور دوسرا حوالہ کیا دے رہے ہیں؟ مقام ولایت و نبوت غلام رسول سعیدی کی، مقام ولایت و نبوت جی، صفحہ نمبر 33. صفحہ نمبر 33. ٹھیک ہے حضرت، آپ نے اچھی بات کی، آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی. حوالے ہیں اگر کہو تو دے دو. نہیں، ابھی تو فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے. میں معافی چاہتا ہوں، میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں. یہی چیز الامن والعلا میں بھی ہے، انوار رضا میں بھی ہے، طبیان القرآن میں بھی ہے، فتاوی افریقہ میں بھی ہے، شرح مسلم میں بھی ہے. بہت ساری عبارتیں آپ کو دے سکتا ہوں. تو پتہ نہیں کیسے ہی آپ کا عقیدہ اپنے ہی علماء کے خلاف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جو کنفرم کر کے پھر بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.